अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इख्तिलाफ़ी नोट में खुश आमदीद और मैं हूँ आपके साथ महरीन फ़ातिमा। तो प्रोग्राम में हम आज बात करेंगे मखसूस नशिस्तों की तकसीम का मामला संगीन बहरान की शक्ल अख्तियार कर चुका है। आईनी इमारत के तीनों सतून मुकन्ना इंतज़ामिया और अदलिया के दरमियान कशीदगी की सूरत हाल पैदा हो गई है। 12 जुलाई को मखसूस नशिस्तों का फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह हुक्म सुनाया था कि तहरीक इंसाफ बतौर सियासी जमात कानून और आइन पर पूरा उतरती है। इलेक्शन कमीशन ने 80 उम्मीदवारों का डाटा जमा करवाया। पीटीआई के मुंतखब उम्मीदवारों को किसी और जमात का या आज़ाद उम्मीदवार करार नहीं दिया जा सकता। पीटीआई बहैसियत सियासी जमात मखसूस नशिस्तें हासिल करने की कानूनी और आईनी हकदार है। इस फैसले के बाद इम्तिहान था इलेक्शन कमीशन का, जिसने तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता 80 में से 39 उम्मीदवारों को तहरीक इंसाफ और 41 को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का रुकन तस्लीम करते हुए सुप्रीम कोर्ट से 12 जुलाई के फैसले पर मजीद रहनुमाई भी मांग ली है। इसी दौरान हुक्मरान ने कानून साजी करते हुए इलेक्शन एक्ट में तरमीम कर दी, जिसके मुताबिक कोई रुकन असम्बली अपनी किसी सियासी जमात से वाबस्तगी का पार्टी सर्टिफिकेट तब्दील नहीं कर सकता है। मखसूस नशिस्तों के हसूल के लिए ज़रूरी है कि इसके लिए किसी जमात ने वक्त पर फहरिस्त जमा करवा रखी हो और बिल का इत्तलाक माजी से किया गया हो, जिससे मकसूद वाज़े तौर पर मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को मिलने से रोकना था। गुज़श्ता हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की वजाहती दरख्वास्त पर भी फैसला सुना दिया। तफसीली फैसले की अगर बात की जाए तो तफसीली फैसले के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की वजाहत की दरख्वास्त ताखीरी हरपा है। इलेक्शन कमीशन वजाहत के नाम पर अपनी पोजीशन तब्दील नहीं कर सकता। फैसले की रोशनी में पार्टी सर्टिफिकेट जमा करवाने वाले पीटीआई के कामयाब उम्मीदवार हैं। इलेक्शन कमीशन के अदालती फैसले पर अमल दरामद न करने के नताइज होंगे। इलेक्शन कमीशन का तहरीक इंसाफ अरकान के सर्टिफिकेट तस्लीम न करना सरासर गलत है और मजीद भी कहा कि इलेक्शन कमीशन को इस इकदाम के आईनी और कानूनी नताइज का भी सामना करना पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को फैसले पर फौरी अमल दरामद की हिदायत भी जारी की, मगर एक हफ्ता गुजर गया। इलेक्शन कमीशन के 4 इजलास हुए, जिसमें मखसूस नशिस्तों की तकसीम से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का फैसला नहीं हो सका। अब हालिया पेशरफ्त ये हुई कि स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान और स्पीकर सिंध असम्बली अवैस कादर शाह ने इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन तरमीमी एक्ट के मुताबिक मखसूस नशिस्तें तकसीम करने के लिए खतूत लिख दिए हैं। दूसरी जानिब स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सवाती ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक मखसूस नशिस्तें तकसीम करने के लिए इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया है। हैरान कुन तौर पर स्पीकर के इलेक्शन कमीशन को खत के बाद कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नई पार्टी पोजीशन जारी कर दी है और नई पार्टी पोजीशन में कौमी असम्बली से तहरीक इंसाफ का वजूद ही खत्म कर दिया गया। पीटीआई के तमाम 80 अराकीन को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का रुकन जाहिर कर दिया गया है। तो नाज़रीन, इसी पर हम अपने पैनलिस्ट की राय भी जानेंगे कि ये मामला क्या रुख इख्तियार करने जा रहा है। आदिल साहब, आपसे मैं प्रोग्राम का आगाज़ करूंगी। आप क्या देखते हैं? एक तो कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने एक नई पार्टी पोजीशन जो है वो जाहिर कर दी है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वजूद ही खत्म कर दिया गया है, और अभी तक जो है इलेक्शन कमीशन के जो 4 इजलास हो चुके हैं, अभी कोई हतमी फैसला नहीं हुआ और इजलास तो अभी पीर को होना है, लेकिन हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के बगैर ये फैसला, क्या ये कानून के बरखिलाफ नहीं है? देखिए, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई इस तरह से हैं कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान आप देखें तो अदालती और पार्लिमानी महाज पे बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। जो स्पीकर ने ख़त लिखा, उसके बाद नई पार्टी पोजीशन स्पीकर ने जारी कर दी। पीटीआई को अदालती हुक्म के बावजूद उन्होंने एक पार्लिमानी जमात मानने से इनकार कर दिया। मखसूस नशिस्तों के हवाले से तैयारी मुकम्मल कर ली गई कि मखसूस नशिस्तें जो हैं ये तहरीक इंसाफ को नहीं मिलेंगी, क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को तो नशिस्तें देने के हवाले से अदालती फैसले में भी कुछ नहीं है। तो इस हवाले से ये नशिस्तें नून लीग, पीपल्स पार्टी और जेयूआई फे में बांटने की तैयारी कर ली गई है। दूसरी जानिब अदालती महाज पे हमने इसी प्रोग्राम में खबर भी ब्रेक की थी कि हुकूमत जो है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का जो कानून है उसमें भी तब्दीली करने जा रही है, और वो उसने आज तब्दीली कर दी। ये तब्दीली क्यों की गई है? ये तमाम चीज़ें उस आईनी तरमीम से जुड़ी हुई हैं जो कि हुकूमत इसकी दूसरी अटैम्प्ट जो है वो अक्टूबर के पहले हफ्ते में करने जा रही है। इसमें जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम ऑर्डिनेंस के जरिए की गई है, देखें उसके चंद घंटों के अंदर ही नई कमेटी भी बन गई। जाहिर है वो तो अब रजिस्ट्रार ऑफिस ने नई कमेटी तश्कील देनी थी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हिदायत थी, क्योंकि जो कानून बन गया। लेकिन हुकूमत ने जो कानून बनाया, बुनियादी तौर पर हुकूमत ये चाहती थी कि कमेटी की तश्कील नौ इसलिए की जाए कि उसमें जस्टिस जो मंसूर हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह और उसके बाद जस्टिस मुनीब,
یہ آنے والے جو چیف جسٹس صاحبان ہیں ان کی بجائے ایک شخصیت جو ہے کم از کم اس کو تبدیل کیا جائے. اس کی ریزنز جو ہیں یہ ہم ماضی میں بھی ڈسکس کر چکے ہیں. تو اس میں ایک حکومت نے جو آج پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں ترمیم کی ہے، بنیادی طور پہ اس کو خطرہ تھا کہ عدلیہ سے ایک رد عمل آ سکتا ہے، عدلیہ اس معاملے کو ٹیک اپ کر سکتی ہے، جو کہ آئینی درخواستیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کی گئی ہیں. ابھی رجسٹرار آفس نے اس پہ انیشیل اعتراض لگائے ہیں، لیکن حکومت کو اس بات کا خدشہ تھا کہ یہ جو آئینی درخواستیں ہیں یہ اس کی آئینی ترمیم کے رستے میں بڑی رکاوٹ بن سکتی ہیں. بہرحال اس پہ تو عدالت نے آئین اور قانون کے مطابق اس کمیٹی نے اب فیصلہ کرنا ہے، لیکن حکومت جو آرڈیننس اس ٹائم پہ لائی ہے یہ بڑا معنی خیز ہے. دوسرا جو اسپیکر کی جانب سے اور جو صوبائی اسمبلیوں کے اسپیکر کی جانب سے الیکشن کمیشن کو خط لکھا گیا، اس سے یہ انٹینشن کالی واضح ہو گئی تھی کہ یہ مخصوص نشستوں کے معاملے پہ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں ماننے جا رہے، بلکہ یہ نہ صرف پاکستان تحریک انصاف کو ایک تو انہوں نے جماعت ماننے سے انکار کر دیا پارلیمانی، دوسرا یہ جو مخصوص نشستیں ہیں اس میں پارلیمان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس میں عدالت کے سامنے کھڑی ہوگی. انہوں نے 8 ججز کا جو فیصلہ ہے اس کو نہیں ماننا. اب یہ جنگ اگلے مرحلے میں داخل ہو گئی ہے، اور اس میں ایک تو عدالت سے جو رد عمل آ سکتا تھا اس آئینی پٹیشن کو ٹیک اپ کرنے کے معاملے میں ایک حکومت نے وہ راستہ روکنے کی کوشش کی ہے، اور دوسری جانب حکومت نے قومی اسمبلی میں اپنے نمبرز پورے کرنے کے لیے پلان بنایا. سینٹ میں ابھی بھی حکومت جو ہے وہ مولانا کے بغیر نہیں آگے جا سکتی. مولانا کے ساتھ اس بات پہ لیکن مولانا صاحب نے تو لال جھنڈی دکھا دی ہے حکومت کو. یہ لال جھنڈی جو ہے سب جھنڈی میں تبدیل ہوتی دکھائی دے رہی ہے آپ کو. پلان بی بھی ہے حکومت کے پاس. مولانا صاحب آج بھی یہ کہہ رہے ہیں مولانا صاحب آج بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آئینی عدالت پہ ہمارا اتفاق ہے، باقی چیزوں پہ جو فنڈامنٹل رائٹس کے ایشوز ہیں، دیگر ایشوز ہیں، اس پہ مولانا ساتھ نہیں دے رہے. لیکن آئینی عدالت کے معاملے پہ پی ایم ایل این، پاکستان پیپلز پارٹی اور مولانا وہ ایک پیج میں، اور مولانا نے ایون آج بھی آئینی عدالت کے حوالے سے بات کر دی. لیکن آئینی عدالت کے حوالے سے اگر آئینی عدالت بن جاتی ہے تو حکومت یہ سمجھتی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے اس کا کام صرف چونکہ اتنا ہی رہنا چاہیے کہ جو اپیلیں ہائی کورٹ سے آئیں بس وہ سنا کریں. یہ سول فوجداری کیسز یہ جب اوپر آئیں تو بس سپریم کورٹ کا کام اتنا رہ جائے. باقی آئینی عدالت جو ہے حکومت چاہتی ہے کہ وہ اپنے جج لگائے اپنی مرضی کا. ظاہر ہے وہ حکومت اختیار اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے، اور وہ جو طریقہ کار اس نے برحال ایک وضع کیا ہے، ایک انیشیل ڈرافٹ آیا، اس کو آن نہیں کر رہے وہ. لیکن وہ کہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں 25 اکتوبر کے بعد کی صورتحال کو حکومت اپنے لیے خطرہ سمجھتی ہے، اور وہ کسی طور پہ بھی پاور سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس نہیں رہنے دینا چاہتی. اور اس کے لیے حکومت نے گزشتہ 24 گھنٹوں میں یہ 2 سے 3 یہ جو بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، جس میں پریکٹس اینڈ پروسیجر والا معاملہ ہوا ہے. ٹھیک ہے، بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. بالکل عادل صاحب، یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس پر ہم بات کر لیتے ہیں ساتھ صاحب سے. ساتھ صاحب، جس طرح سے دل سے بتا رہے ہیں 2 بڑی ڈیولپمنٹ ہو چکی ہیں، جس میں الیکشن ایکٹ ترمیم بل اور پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس جیسی قانون سازی پر جو حکومت استعمال کر رہی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے ان معاملات کو، یہ معاملے کہاں جاتے ہوئے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں؟ دیکھیے، شاعر کہتا ہے کہ خاموشی اچھی نہیں، انکار ہونا چاہیے، اور یہ تماشا اب سرے بازار ہونا چاہیے. اس نظم میں وہ کہتا ہے کہ جھوٹ بولا ہے تو اس پر قائم بھی رہو ظفر، آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے. حکومت نے جب پریکٹس اینڈ پروسیجر بل لے کے آئی اور 3 ٹاپ سینئر موسٹ ججز کی ایک کمیٹی بنائی جو ایڈمنسٹریٹو افیئرز اور بینچ فارمیشن سپریم کورٹ میں کرے گی، تو اس وقت ایک منطق دی اور کہا یہ کہ فرد واحد کے پاس یعنی چیف جسٹس کے پاس یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ بینچز فارم کرے اپنی مرضی سے، کون سے کیسز لگاتے ہیں کون سے نہیں لگاتے، اور یہ ایک انڈیپینڈنٹ پروسیس کے تھرو جو ٹاپ 3 سینئر موسٹ ججز ہیں وہ اس کو ڈٹرمن کریں گے. آپ نے انڈیویجول سے پاور لی اور ایک گروپ کے اندر ڈسٹریبیوٹ کر دی. یہ منطق تھی. اسی کانسٹیٹیوشنل منطق کے اوپر، اسی آئینی منطق کی وجہ سے جب چیلنج ہوا پروسیجرز کا قانون تو فاضل چیف جسٹس صاحب نے اور سپریم کورٹ نے اس کو اپہولڈ کیا یہ کہہ کے کہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ ڈسٹریبیوشن آف پاور ایک شخص کی مرضی سے مختلف لوگوں کے پاس چلی جائے گی اور ایک ڈیموکریٹک فیصلہ ہوگا. اب اگر آپ یہ کہیں گے کہ کمیٹی کے اندر 3 بندے بیٹھیں گے، ایک چیف جسٹس صاحب خود اور ایک ان کا نامنی اور ایک تیسرا شخص،
تو یعنی کہ ڈی فیکٹو ہر وقت چیف جسٹس کے پاس 2-1 کی میجورٹی رہے گی اس سسٹم کے مطابق. ہم قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی بات نہیں کر رہے, آنے والے چیف جسٹس کی بات نہیں کر رہے, سسٹم کی بات کر رہے ہیں. یعنی کہ سسٹم میں جو بھی چیف جسٹس ہوگا اس کے پاس دوسرا ووٹ اپنی مرضی کا ہوگا اور وہ اپنی مرضی سے بینچ فارمیشن کرے گا, بے شک ایک جج اس سے ڈس ایگری کرتا رہے. تو اگر یہ طاقت چیف جسٹس ہی کو واپس دینی تھی کہ وہ اپنی مرضی سے ایک 2-1 کی کمیٹی کے تھرو یا 3-0 کی کمیٹی کے تھرو آگے کام چلائے, تو پھر یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کا اتنا لمبا چوڑا ہمیں کانسٹیٹیوشنل آرگومنٹ کروانے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر پہلے ہی چیف جسٹس کے پاس رہنے دیتے. جھوٹ بولا ہے تو اس پر قائم بھی رہو ظفر, آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے. بھئی آپ کیا منطق لے کے جائیں گے واپس عدالت کے پاس اگر کسی وجہ سے چیلنج ہو گیا کہ نہیں پہلے ہم غلط کہہ رہے تھے اور فیصلے بھی عدالت کے غلط تھے, اب جب کہ اٹانومی واپس چیف جسٹس صاحب کے پاس چلی گئی ہے تو یہ بالکل ٹھیک ہے. اور میں پھر سے واضح کرتا چلوں, یہ اس وقت کے چیف جسٹس کے لیے یہ قانون سازی نہیں صرف ہو رہی, اگلے کے لیے نہیں ہو رہی. جب قانون بنتا ہے تو آپ امیجن کرتے ہیں کہ یہ عرصہ دراز تک چلے گا, اس کے نیچے پورا سسٹم آپریٹ کرے گا. تو اگر یہی کرنا تھا تو پھر پہلا سسٹم رہنے دیتے جہاں پہ چیف جسٹس کے پاس ویسے ہی اختیار تھا, اتنے پیسے خرچ کر کے, اسمبلی بلا کے, میڈیا کے اوپر رولا ڈال کے, لٹیگیشن کر کے, عدالتوں کا وقت ضائع کر کے اگر واپس وہی کام کرنا تھا تو یہ ساری کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ دوسری بات یہ کہ بظاہراً سیاسی جو رزلٹ ہے اس کا وہ یہ لگتا ہے کہ ایک طریقے سے ایک آئینی اور سیاسی کانسیکوینس اس کا یہ ہے کہ ایفیکٹولی چیف جسٹس جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے اس کو غیر مؤثر بنا دیا جائے. اس کو غیر مؤثر بنانے کے 2 طریقے اپنائے جا رہے ہیں. ایک یہ کہ سسٹم کے اندر سے جو پاور سپریم کورٹ کے پاس ہے جس کی وجہ سے وہ مؤثر ہے کہ وہ آئین کی تشریح کرتی ہے اور اس تشریح کے سب لوگ تابع رہتے ہیں, تمام ادارے, تمام عدالتیں اس سپریم کورٹ کی آئین کی تشریح کے تابع رہتے ہیں. وہ تشریح آئین کی کرنے کا اختیار آپ سپریم کورٹ سے لے کے اس آئینی عدالت کو دینا چاہتے ہیں. تو پہلے تو آپ نے آئندہ کے لیے اس کے دانت نکال لیے. لیکن اس کو مزید صرف یہ کافی نہیں حکومت سمجھ رہی. حکومت یہ سمجھ رہی ہے کہ وہ فیصلے, یہ بھی کہتی ہے کہ وہ فیصلے جو سپریم کورٹ نے اپنے آئینی حدود اور طاقت کو استعمال کرتے ہوئے کیے تھے, جیسے کہ 12 جولائی کا فیصلے کی بات ہو رہی ہے, یہ مخصوص نشستوں کے فیصلے کی بات ہو رہی ہے, وہ فیصلے بھی ہم نہیں مانیں گے. نہ صرف کہ آئندہ سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیار نہیں ہوگا کہ وہ آئین کی انٹرپریٹیشن کر سکے, وہ صرف اللہ دیتا اور مختارہ مائی کا آپس میں کوئی کرمنل, کوئی بیل, کوئی مینٹیننس کا مقدمہ, بچوں کی مینٹیننس کا سن رہی ہوگی. نہ صرف کہ آئندہ اس کے پاس آئین انٹرپریٹ کرنے کا اختیار نہیں ہوگا, بلکہ اس نے وہ آئین جو آلریڈی انٹرپریٹ کر دیا ہے, جو اس کے پاس اختیار تھا آئین کے اندر, ہم وہ ماننے سے بھی انکاری ہیں. تو میری ناقص سے فہم میں جو اس وقت بات چل رہی ہے, خواہ یہ پریکٹس اینڈ پروسیجرز کی امینڈمنٹ ہو یا دیگر قانون سازی ہو یا اسپیکر نیشنل اسمبلی کا لیٹر ہو یا الیکشن کمیشن کا کانڈکٹ ہو, یہ ایفیکٹولی سپریم کورٹ کو غیر مؤثر بنانے کی جنگ ہے. اب سوال یہ ہے کہ سپریم کورٹ اس کے اندر کیسے ریاکٹ کرے گی. کیا چیف جسٹس صاحب, جو کہ شاید آئینی عدالت میں چلے جائیں یا نہ جا سکیں, کوئی پتہ نہیں ابھی, کیا چیف جسٹس صاحب اس بات کو اور دیگر لوگ اس بات کو ایکسیپٹ کر لیں گے کہ ہاں سپریم کورٹ اب کوئی اتنی زیادہ مؤثر عدالت نہیں ہے؟ پہلے سپریم کورٹ نے کہا 90 دن میں الیکشن کروا لیں, وہ فیصلہ نہیں مانا. پھر سپریم کورٹ نے کہا کہ مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دے دیں, وہ فیصلہ نہیں مانا. پھر سپریم کورٹ نے کہا ہم ہو سکتا ہے آئندہ فیصلے کوئی نہ کوئی کر دیں. آپ نے کہا اس کی تو ہم قانون سازی, آئین سازی کے تھرو آپ سے پاور لے لیں گے. یہ ایگزسٹینشل تھریٹ ہے سپریم کورٹ کو کہ کیا ہمارے ملک میں ایک ایسی سپریم کورٹ برقرار رہے گی جس میں جج صاحبان جو 10, 15, 20 سال کی ججی کے بعد وہاں پہنچتے ہیں, آئین کے قانون کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں, کیا وہ ہمارے فیصلے کرتے رہیں گے آئین کے بارے میں, یا وہ ایک غیر مؤثر سا ادارہ ہوگا جس کو حکومت اپنی مرضی سے چلائے گی؟ یہ ایفیکٹولی ایک جنگ ہے. جی ٹھیک ہے, یعنی اداروں میں بالکل جو ہے اب ٹکراؤ کی پالیسی دکھائی دے رہی ہے. حسن صاحب, لاسٹ ویک بھی آپ نے بات کی تھی اور آپ نے بتایا تھا, ہمیں خبر بھی دی تھی, اداروں میں کشمکش دکھائی دے رہی ہے اور بظاہر تو یہی دکھائی دے رہا ہے. پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں جو آپ نے گفتگو کی تھی, وہ اپنے ناظرین کو پہلے ہم دکھا دیتے ہیں. بن گیا ہے وہ بالکل جو الیکشن ایکٹ میں جو کچھ ترامیم کی گئی کہ انہوں نے کہا کہ جب 2017 سے اس پر امپلیمنٹ ہوگا تو اب وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے, اس کو لے کر دیکھا جائے گا. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ الیکشن ایکٹ 2017 میں ترمیم ہو گئی تو اس وجہ سے ہم تو اس قانون پر امپلیمنٹ کریں گے, کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ کیونکہ ہم بھی ایک آئینی ادارہ ہے
تو ہم نے بھی قانون اور آئین کو دیکھنا ہے, اس کے مطابق ہم چلیں گے. الیکشن کمیشن آف پاکستان شاید وہ اس فیصلے پر عمل درآمد نہ کرے, اور وہ یہ پلی لے سکتا ہے کہ کیونکہ الیکشن ایکٹ 2017 میں ترمیم ہوگی. جی حسن صاحب, یہ تو آپ نے خبر ہمیں بتا دی تھی, اب آگے کیا دیکھ رہے ہیں؟ الیکشن کمیشن کیا فیصلہ کر سکتا ہے آگے؟ دیکھیں, 2-3 چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جب پہلی بات تو 17ویں ترمیم 2003 میں ہوئی تھی مشرف دور میں, اس وقت یہ معاملہ سامنے رکھا گیا تھا کہ ججز کی عمر بڑھانے کی تجویز تھی, اور اس وقت بھی اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو تاریخ بتاتی ہے کہ جمعیت علماء اسلام فقہ کے سربراہ مولانا فضل الرحمان, مسلم لیگ نون کے سربراہ نواز شریف, پاکستان پیپلز پارٹی کے جو اس وقت کے سربراہان تھے, انہوں نے یا ان کی قیادت تھی, انہوں نے اس کی مخالفت کی تھی. یہ 2-3 چیزیں رکھنا بہت ضروری ہیں. مولانا صاحب نے ججز کی عمر بڑھانے کی مخالفت کیوں کی تھی وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. انہوں نے کہا تھا کہ اس نقطے پر اس وقت انہوں نے زور دیا تھا کہ اس طرح کی تبدیلیاں سیاسی مفادات کے تحت کی جا رہی ہیں, اور یہ عدلیہ کی آزادی اور اس کی کارکردگی کو متاثر کرتی ہیں. اس وقت مولانا فضل الرحمان نے سٹینڈ لیا تھا, اور پھر جو 7ویں ترمیم 2003 میں نواز شریف اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ججز کی عمر بڑھانے سے متعلق جو تجویز آئی تھی اس کی مخالفت کی تھی, یہ آن ریکارڈ ہے. اس وقت انہوں نے کہا تھا یہ صرف ماضی, وہ کہتے ہیں نا عذاب ماضی, کیا عذاب ماضی یا رب, اس طرح کر کے وہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے ججز کی مخالفت کیوں کی تھی. انہوں نے کہا یاد تھا ماضی عذاب ہے, یاد ماضی عذاب ہے یار, عدلیہ میں سیاسی اثر و رسوخ بڑھ سکتا ہے. یہ اس وقت 2003 یہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون, انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ ججز کی عمر بڑھائی جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں انصاف کے نظام میں جانبداری آ سکتی ہے. اس وقت کے بیانات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. آج یہ کوئی بیان اپنے یہ چیزوں کو یاد نہیں کر رہے, یاد دہانی ان کو کروانا ضروری ہے کہ صرف مولانا فضل الرحمان اس وقت ڈٹے ہوئے ہیں, اور پورے کھیل کے مرکز جو ہیں وہ مولانا فضل الرحمان رہے, وہ اس چیز پر سٹینڈ کرتے رہے. نمبر 1. نمبر 2, آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان مسلم لیگ نون, پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر اتحادی جماعتیں, PDM 1 کا دور آیا تو انہوں نے کہا کہ ماضی کو ہم نے بھلانے کے لیے ہر ممکن وہ اقدامات کرنے ہیں کہ ہماری اجارہ داری رہے, ہم پوزیشن کنٹرول میں رہیں, ہر طرح کی قانون سازی کریں. 14 مئی کا انہوں نے کہا, سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ الیکشن کروائیں, انہوں نے کہا پارلیمنٹ میں قانون سازی کر کے ہم الیکشن نہیں کروائیں گے. نمبر 1, انہوں نے کہا کہ ہر طرح کی وہ قانون سازی کی جائے گی جس کے ان کو اپنے مفادات کو فائدے پہنچ سکتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ آپ کب تک اس طرح کی قانون سازیاں کرتے ہوئے اپنے مفادات کو ترجیحات میں شامل رکھیں گے اور عوام کے مفادات کو نظر انداز کرتے چلے جائیں گے. آپ یہ دیکھیے الیکشن ایکٹ ترمیم جو انہوں نے ترمیمی جو ایکٹ پاس کر کے لے کر آئے 2017 کا, جس میں انہوں نے کہا 2017 سے لاگو ہوگا 12 جولائی کے بعد. پہلی بات یہ ہے 12 جولائی کا نوٹیفیکیشن سپریم کورٹ آف پاکستان نے 8 ججز نے فیصلہ سنایا. یہ کب سپیکر قومی اسمبلی اور سپیکر پنجاب اسمبلی اور سندھ اسمبلی جاری کر رہے ہیں؟ گزشتہ روز. 2 ماہ یہ کہاں انتظار کرتے رہے جب انہوں نے قانون سازی کی. یہ اس وقت یہ فیصلہ ہوا جب آئینی ترمیم میں مکمل طور پہ ناکامی ہوئی. فیصل واڈا کا بیان ہے کہ یہ نااہل اور نکمے لوگ ہیں, میں نہیں کہہ رہا, وہ یہ بات کر رہے ہیں, یہ خود پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے بھی بات کرتے ہیں. تو آپ اندازہ کیجئے کہ یہ معاملات کو کنٹرول کرنے میں ناکام رہے. اس کے بعد اجلاس ہوتا ہے, یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ الیکشن ایکٹ کے تحت امپلیمنٹ کرانا ہے. اس کے لیے باقاعدہ خط لکھے جائیں گے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو. اب معاملہ آ گیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس. دیکھیں کل بھی اجلاس ہوا, آج بھی اجلاس ہوا, سوموار کو بھی اجلاس ہوگا. ہو سکتا ہے کہ سوموار یا منگل کے روز یہ کوئی فیصلہ سنا دے. لیکن 2-3 چیزیں اس ٹائم جو ہے وہ زیر غور لائی جا رہی ہیں. نمبر 1 کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کسی بھی صورت بائنڈنگ نہیں ہے سپیکر قومی اسمبلی یا سپیکر پنجاب اسمبلی کی ڈائریکشن پر امپلیمنٹ کرنے کے لیے. وہ پارلیمنٹ نے قانون بنا دیا, وہ قانون سازی کو دیکھیں گے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ کر دیا, وہ ان کو دیکھیں گے. مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ 2-3 معاملات پر فوکس کر رہے ہیں یا جو تجاویز دی جا رہی ہیں. نمبر 1 کہ یا تو عدالتوں کے فیصلوں کو من و عن تسلیم کر لیا جائے اور اس پر امپلیمنٹ کر دیا جائے, اور وہ یہ کہ جو ہائی کورٹ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے اس پر عمل درآمد کرتے ہیں. نمبر 2 اس چیز پر بھی غور کیا جا رہا ہے کہ کیا آیا عدالت کا فیصلہ اگر من و عن عمل درآمد نہیں کیا جاتا اور جو قانون کو اگر فوقیت دی جاتی ہے
جو اسپیکر قومی اسمبلی نے جو خط لکھا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہیں تو اس کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان مزید رہنمائی کے لیے یا تو وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا رخ کر سکتا ہے، ان کو کہہ سکتے ہیں کہ جناب ہم نے جو آپ کو ریویو پٹیشن دی تھی وہ پہلے دی تھی اور پھر اس کے بعد بھی ہم آگے جو ایکٹ پاس ہو گیا تو ہمیں اس چیز سے نکلنا چاہیے۔ تیسری چیز بہت اہم ہے، وہ یہ ہے الیکشن ایکٹ 2017 کا سیکشن 240 یہ کہتا ہے کہ جب الیکشن کمیشن آف پاکستان ایسی مشکل پیش آ جائے، ایک طرف قانون کو فوقیت دینے کا معاملہ ہو، دوسری طرف سپریم کورٹ آف پاکستان کا معاملہ ہو، تو پھر وہ رہنمائی کے لیے ریفرنس دائر کر سکتے ہیں صدر پاکستان کو، تو یوں صدر پاکستان سے رہنمائی لی جا سکتی ہے۔ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ قانون کو فوقیت دینی ہے اور جو پارلیمنٹ نے قانون سازی کی ہے اس پر عمل درآمد کروانا ہے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان تحریک انصاف کو جو سیٹیں دینی ہیں مخصوص نشستیں اس کو نظر انداز کریں اور قانون کو مد نظر رکھیں، ایک طرف سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ رکھیں اور دوسری طرف الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنے فیصلے کو اٹھائے اور رکھیں اور صدر پاکستان کو بھجوا دیں اور کہ ہم تو اس پر عمل درآمد کرنا چاہتے ہیں اور صدر پاکستان اس پر سٹیمپ کرے اور ریفرنس کی منظوری دے، اور پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ اب آئندہ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے پھر اس پر کیا حالات بنتے ہیں، پھر کیونکہ صدر پاکستان وہ ریفرنس کی منظوری دے دے گا تو پھر جو ہے ایٹومیٹکلی وہ جو مخصوص نشستیں ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور ان افراد کو مل جائیں گے۔ لیکن یہ معاملہ کرنے سے حالات کیا بہتر ہو جائیں گے؟ کیا اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان تینوں میں سے کوئی بھی فیصلہ لیتا ہے، لینا انہوں نے تینوں میں سے یہی ایک فیصلہ ہے، اب یہ آئندہ آنے والے دنوں میں کیونکہ ایک ایکسپرٹ کو انہوں نے بلایا ہوا ہے جو آئینی ایکسپرٹ ہے، وہ اس سے تھوڑی سی رہنمائی لیں گے، ڈسکشن کریں گے، لیکن سوال یہی آتا ہے کہ کیا اسپیکر قومی اسمبلی یا اسپیکر پنجاب اسمبلی نے 2 ماہ بعد دوبارہ خط کیوں لکھا جب آپ اس ٹائم جو قانون سازی ہو چکی تھی اس وقت آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو خط لکھتے، یہ ریویو کے لیے نہ جاتے، یہ مزید اس کی رہنمائی کے لیے وضاحت کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان نہ جاتے، تو آج حالات کچھ اور ہوتے، رخ کوئی اور ہوتا۔ حالات یہ ہے کہ حکومت نے ہر صورت اپنی پوزیشن مستحکم کرنے کے لیے اور ماضی کی غلطیوں سے بجائے سبق سیکھنے کے مزید جو ہے وہ حالات خراب کرنے کے لیے وہ اس نہج پر یعنی تاخیری حربے استعمال کیے گئے، تاخیری حربے استعمال کر رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ حالات کدھر کو جاتے ہیں۔ دوسرا، آج نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی، اس میں انہوں نے تمام تر پہلو رکھے اور یہ کہا گیا، نواز شریف ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ شہباز شریف نے نواز شریف کو یہ بریفنگ دی ہے کہ ہم ہر صورت جو ہے اکتوبر کے فرسٹ ویک میں ہم قانون یہ ترامیم پاس کروا لیں گے اور جو قانون بنا ہے، جو ایکٹ میں ہم نے ترمیم کی ہے اس کے مطابق اقدامات کیے جائیں گے۔ اور میری اطلاع یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے جو پروسیجر ایکٹ ہے اس کی باقاعدہ انہوں نے اس کو سراہا ہے کہ بالکل ایسے ہونا چاہیے۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ آپ کو یاد ہوگا ماضی میں بھی نواز شریف صاحب بڑے فیصلے آپ اٹھا لیجئے، تاریخ بتاتی ہے کہ یہ عدلیہ کے ساتھ جنگ رہی ہے اور ماضی میں بھی ہم نے دیکھے کالے کوٹ پہن کے کون جو آگے گئے تھے، یہ آپ نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ماضی میں بھی ہم دیکھتے رہے عدلیہ کے ساتھ یہ جنگ رہی، بالکل، اور یہ معاملہ کیا رخ اختیار کرتا ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ ناظرین، یہاں پر شامل کریں ایک چھوٹی سی بریک، سٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، اور اب بات کریں گے بلوچستان کے مسائل کو لے کر۔ بلوچستان کئی دہائیوں سے بیرونی طاقتوں کی سازشوں کا مسکن بنا ہوا ہے، جس میں نہ سازش کرنے والوں کو کچھ ملا، نہ بلوچستان کا کچھ بھلا ہوا۔ میر ہزار خان مریبی ایک ایسا ہی نام ہے، انہوں نے 2 دہائیوں سے زیادہ ریاست سے جنگ کی، افغانستان میں خود ساختہ جلا وطنی اختیار کی، سیکیورٹی فورسز پر بے شمار حملے کیے، لیکن جب 2 دہائیوں کے بعد وطن واپس آئے تو پتہ چلا کہ ان کی جدوجہد بے ثمر تھی اور اس کا سب سے زیادہ نقصان بلوچوں کو ہوا۔ آخری عمر میں ہزار خان نے مفاہمت کا رستہ اپنایا، جس کا فائدہ ہزار خان کو، ان کے علاقے کوہلو کو، بلوچوں کو اور ریاست پاکستان کو ہوا۔ ہزار خان کو ساری عمر مزاحمت نے یہ سبق دیا کہ کوئی بھی شرپسند گروہ، چاہے وہ کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو، ریاست سے زیادہ طاقتور نہیں ہو سکتا۔ تو اسی پر ہم نے آج پھر پروگرام میں دعوت دی ہے میجر جنرل ریٹائرڈ طارق رشید صاحب کو۔ طارق صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آپ کیا دیکھتے ہیں بلوچستان کے مسائل کا حل کیا ہو سکتا ہے؟ کیا یہ معاملہ مفاہمت سے حل ہوتا ہوا آپ کو دکھائی دے رہا ہے یا پھر مزاحمت سے؟ دیکھیں، یہ معاملہ تو مفاہمت سے ہی حل ہوگا اور ہمیں یہ ریلائز کرنا چاہیے کہ پاکستان کا 44 یا 45% جو ہے علاقہ وہ بلوچستان کا ہے اور اللہ تعالیٰ نے بلوچستان کو قدرتی معدنیات سے مالا مال کیا ہوا ہے۔ میں 4 سال تک بلوچستان میں آپریشنل کمانڈر رہا ہوں ایز اے سینئر آفیسر،
اور جب میں وہاں شروع میں گیا تو مجھے وہاں پہ ڈی جی مائن اینڈ منرلز ملنے آئے، اور یہ میرے لیے ایک نیوز تھی کہ ڈی جی مائن اینڈ منرلز پاکستان کا ہیڈ آفس کوئٹہ میں ہے، اور ایوب خان کے زمانے سے یہ ادھر ہی تھا۔ اس زمانے سے یہ ریئلائزیشن تھی کہ بلوچستان قدرتی دولت سے مالا مال ہے، اور میری انفارمیشن یہ ہے کہ اگر بلوچستان جو ہے مڈل ایسٹ یا ایران جو جہاں اس میں آئل ہے اس سے زیادہ نہیں تو کم از کم ان کے برابر ضرور ہے۔ اس میں ہماری حکومت زیادہ تر جو ڈیل کرتی رہی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ سرداروں سے ڈیل کرتی رہی ہے، اور سردار اپنی ویسٹڈ انٹرسٹ میں اپنے اپنے علاقوں میں، جیسے بگٹی صاحب کا بگٹی میں اثر رسوخ تھا، کولو اور سراؤنڈنگ میں مریوں کا اثر رسوخ تھا، خزدار کے علاقے میں مینگلز کا تھا، تو حکومت نے ان سرداروں سے ڈیل کیا ہے، اور سرداروں نے حکومت کو اپنے وہاں پہ آغاز حقوق بلوچستان کے پیسے دیے گئے، اسپیشل بلوچستان کا پیکج دیا گیا، وہ گراس روٹ لیول پہ پہنچنے نہیں دیا۔ اور جہاں پہ بھی فوج جو تھی اسپیشلی، جہاں کا اگر وہ لا اینڈ آرڈر کے لیے اور سیکورٹی سچویشن کے لیے وہاں گئی اور کچھ عرصہ وہاں رہی، تو بلوچستان کے عوام اتنے فوج سے محبت کرتے تھے کہ وہ منتوں پہ آ جاتے تھے۔ اور جیسے کہ میرے علاقے میں چمالانگ کول مائن فیلڈ تھا، اور وہ 80 کلومیٹر کا پہاڑ تھا، اور اس میں مریوں اور لونی قبائلز کا آپس میں خونی جھگڑا تھا، اور انہوں نے آپس کے کئی درجنوں لوگ مارے ہوئے تھے۔ جب فوج اس علاقے میں گئی، امن و امان قائم کیا، اور 1-1.5 سال کے اندر جو غریب سائیکلوں پہ جایا کرتے تھے وہ پرائڈوز اور لینڈ کروزر میں پھل رہے تھے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کا جو مستقبل ہے وہ بہت روشن ہے، بٹ راستہ مفاہمت کا ہی ہے۔ لیکن جیسا یہ فرمائیے گا نا کہ جس طرح میر ہزار خان مری کس طریقے سے اب وہ آئین کو تسلیم نہیں کرتے تھے، 20 سال تک وہ لڑتے رہے، اور پھر روس کے بعد دربدر ہو گئے۔ مطلب کہ آپ دیکھیں نا، پھر جب روس کی تقسیم ہوئی کیا ان کے حالات بنے، نہ افغانستان نے ان کو تسلیم کیا، نہ دیگر دشمن طاقتوں نے ان کو تسلیم کیا جن کے ساتھ مل کر یہ ماضی میں الزام لگتا ہے کہ یہ لڑتے رہے، اور پھر آخرکار انہوں نے مفاہمتی راستہ لیا۔ اس وقت جو وہاں پر سردار ہیں وہ ابھی بھی ایسے جو چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ وہ مزاحمت والا راستہ اختیار کرتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ وہاں پر جہالت ہے، بے روزگاری ہے، نوجوانوں کو وہ کسی اور طرف راغب کر دیتے ہیں۔ تو ایسے حالات میں کس طریقے سے معاملات کو انگیج کرنے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے؟ یہ بات درست ہے کہ وہاں پر کور کمانڈر جو ہیں وہ بھرپور طریقے سے مختلف پلانز لے کر آ رہے ہیں، ان کو انگیج کر رہے ہیں، مختلف وہاں پر جو حکومت ہے وہ اقدامات کر رہے ہیں، لیکن اس کا کوئی نہ کوئی حل تو ہونا چاہیے نا، کوئی ادروائز تو یہ سردار اپنے اپنے قبیلے لے کے مختلف ایجنڈوں پر کام کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ دیکھیں، حکومت کو اس میں ریلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک وقت میں 2017 میں بلوچستان کے تمام ایریاز کو اے ایریاز بنا دیا گیا تھا۔ اب اے ایریاز کیا ہوتے ہیں؟ اے ایریا وہ ہوتے ہیں کہ جہاں پہ پولیس کی وہاں پہ عمل دخل ہو، پولیس کی پریزنس ہو، وہاں ڈسٹرکٹ اینڈ پروونشل گورنمنٹ کے لوگ وہاں موجود ہوں، اور وہ سارے اکاؤنٹیبل ہوں۔ لیکن جب 2008 میں الیکشن ہوئے تو دوبارہ سے اے ایریاز اور بی ایریاز میں بانٹ کر دی گئی۔ اب بی ایریاز کیا ہوتے ہیں؟ اب بی ایریاز وہ ہوتے ہیں کہ جہاں لیویز ہوتے ہیں، اور وہاں بلوچستان میں کچھ پروونشل لیویز ہیں، کچھ فیڈرل لیویز ہیں۔ اب فیڈرل لیویز جو ہے وہ فیڈرل حکومت کے انڈر آتے ہیں، اور جو پروونشل لیویز ہیں وہ سرداروں کو دیے گئے ہیں۔ اب ایک سردار کو اگر آپ 500 لیویز دیتے ہیں یا 5000 دیتے ہیں، اس میں سے وہ آدھے لیویز رکھتا ہے، باقیوں کے پیسے خود رکھ لیتا ہے، اور وہ پوری پے بھی جو ہے وہ لیویز کو نہیں دیتا، یہ اس کی ثوابدید پر ہے۔ تو یہ ضرورت ہے کہ بلوچستان میں تمام ایریاز کو اے ایریا دوبارہ جی بولیں جنرل صاحب، یہ بتائیے کہ یہ فیصلہ کہ اے ایریا اور بی ایریا کیا ہوگا، جہاں پہ لیویز ہوں گی اور جہاں پہ پولیس کا کنٹرول ہوگا، یہ اس کی ڈسٹریبیوشن کیا ہوگی، کب ہوگی، یہ فیصلہ کون کرتا ہے؟ کیا حکومت سیکیورٹی ایجنسی سے آئسولیشن میں کرتی ہے؟ اور دوسرا یہ کہ بیشتر پچھلے جو آئی جی بلوچستان ہیں انہوں نے یہ ریکویسٹ کی، ابھی ریسنٹلی بھی ایک آفیسر کو وہاں بھیجنے کی حکومت نے کوشش کی، جنہوں نے یہ ریکویسٹ کی کہ جب تک اس ایریا کو پولیس کے کنٹرول کے اندر نہیں لایا جائے گا لیویز سے نکال کے، اس وقت تک پولیس کی رسپانسبلٹی نہیں ہو سکتی۔ تو کیوں نہ کسی مناسب جگہ پہ اس کا فیصلہ سیکیورٹی ایجنسیز کی مشاورت سے یہ کر لیا جائے کہ اگلے 2 4 5 سال کے لیے ایک مینڈیٹ دے دیں پولیس کو، اور ساتھ ریسورسز دیں کہ آپ کا کام ہے انٹرنل سیکیورٹی کرنا، آپ اس کو کریں۔ دیکھیں، اس کو ایک ہولسم طریقے سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو جیسے میں نے آپ کو کہا کہ جو حکومت ہے جس میں پرائم منسٹر ہیں، پریزیڈنٹ ہے،
आर्मी चीफ है, ये सारे मशावरत से ऑलरेडी फैसला करते हैं। बट मेजर फैसला जो हुकूमत का जो सरबराह होता है, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उनका होता है। अब ये दोबारा इन्हें चाहिए कि तमाम बलूचिस्तान को एरियाज़ बनाएं ताकि वहाँ पुलिस का अमल दखल हो और यूनिटी ऑफ कमांड हो। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ, देखिए वहाँ पे जो पुलिस है वो प्रोविंशियल चीफ मिनिस्टर के अंडर आती है, वहाँ पे जो फ्रंटियर कोर है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंडर आती है, और फौज जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है, और इंटेलिजेंस एजेंसीज अपने हिसाब से चेन ऑफ कमांड में काम करती हैं। अब ज़रूरत यह है कि वहाँ एक ऐसी यूनिफॉर्म तरीके से हेड क्वार्टर बनाया जाए कि तमाम लॉ इन्फोर्सिंग जो एजेंसीज़ हैं और एलिमेंट्स हैं वो एक कमांड के तरीके से एक दूसरे को हेल्प करते हुए और कोऑर्डिनेशन के साथ सिनर्जी क्रिएट करें, और एक दफ़ा बलूचिस्तान से दोबारा, कई दफ़ा वो कर चुके हैं, और दोबारा बलूचिस्तान से ये टेररिस्ट की जो एक्टिविटीज है वो खत्म करें। अब जब ये खत्म हो जाती है, बिल्कुल आप यूनिटी ऑफ कमांड की बात कर रहे हैं, लेकिन बलोच अवाम तो वो कहती है कि हुकूमत संजीदा नहीं है, तो फिर उनके तहफ़्फ़ुज़ात को कैसे दूर किया जाएगा? देखिए ये फिर जो अवामी नुमाइंदे होते हैं, वहाँ इलेक्टेड असेंबली है, उनका काम है कि अवाम से रब्ता करें और जो उनके ग्रीवेंसेस हैं उनको जेन्युइनली सुने और कोशिश करें कि उनके जो ग्रीवेंसेस अगर जेन्युइन है तो उनको हल किया जाए। अब ये दूसरे जो एलिमेंट, जैसे वहाँ पे डॉक्टर मायनूर हैं और वो इस तरह से मुख्तलिफ एजिटेशन में हिस्सा लेती रही हैं, इन सब इस किस्म के एलिमेंट को भी देखना होगा कि हमारी बलूचिस्तान के इलेक्टेड हुकूमत है। और देखें जितने भी सरदार हैं वो मुख्तलिफ वक्तों में या तो चीफ मिनिस्टर रहे हैं या गवर्नर रहे हैं, लेकिन बलूचिस्तान के मसाइल वैसे के वैसे हैं। ये तो जनरल साहब आप ये समझते हैं कि जो बलोच बड़ी रिजर्वेशंस में जनरल साहब इसमें गुजारिश है नौजवानों के हवाले से है, जो बलोच नौजवानों के ज़हनों में Missing जो persons सरदार के हवाले से मैं एक कुछ ज़हन साजी कर रहे हैं कि एक नफरत अंगेज वाली सरदार बाद मिलकर नौजवानों को इंगेज कर रहे हैं कि नफरत अंगेज रियासत मुखालिफ एजेंडे को प्रमोट कर रहे हैं, और जब उनके ताने बाने देखे जाएं तो वो बैरूनी ताकतों की तरफ से मिलते दिखाई देते हैं, तो फिर सरदारों के साथ किस तरीके से मुफाहमत की जाएगी? देखें इसमें जैसे आपने बैरूनी ताकतों का हवाला दिया, देखिए बलूचिस्तान एक बहुत बड़ा सूबा है, उसके साथ 1000 किलोमीटर से ज़्यादा कोस्ट लाइन है, फिर उसके साथ ईरान का बॉर्डर है, फिर उसके साथ अफगानिस्तान का बॉर्डर है। अब अमेरिकन देखें काफ़ी अर्सा पहले सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में रहा, फिर अमेरिकन आ गए, अब वहाँ तालिबान की हुकूमत है, और इसमें क्योंकि बलूचिस्तान मादनियात की दौलत से माला माल है, और अगर ये रिसोर्सेज पाकिस्तान की हुकूमत टैप कर लेती है, उनसे फ़ायदा उठाती है, तो ये बैरूनी ताकतों को सूट नहीं करता। अब देखें कुलभूषण यादव भी बलूचिस्तान से पकड़ा गया, और बड़े स्ट्रॉन्ग एविडेंस हमारे पास हैं कि रॉ डायरेक्टली बलूचिस्तान में इन्वॉल्व है, और ये वेस्टर्न चंद बड़ी पावर्स नहीं चाहती कि बलूचिस्तान में स्टेबिलिटी हो, वो तो एक एंगल है। बट जो आपके दुश्मन होते हैं वो तो ऐसी कार्रवाई करते रहते हैं, बट जो हमारे बस में है, हमें इस चीज़ का अदारक है, हमें ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि जिसका इफेक्ट जो है ग्रास रूट लेवल पे जाए, और ये काम होता है अवामी नुमाइंदों का कि वो अवाम को इंगेज करे, वहाँ जाके उनसे खिताब करें, उनको बुलाएं, उनके मसाइल सुने और उन मसाइलों को हल करें। अब देखिए फ़ौज का जहाँ तक ताल्लुक़ है, मुझे पता है कि जब मैं वहाँ ऑपरेशनल कमांडर था 2007, 8, 9 से 11 तक, तो हमने कई हज़ार बलोची जो थे, जो लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास के थे, उनके बच्चों को फ़ौज में नौकरियाँ दी, और उन बच्चे इतने वो मुहिब्बे वतन और बहादुर और टैलेंटेड थे कि उन्होंने आके आज़ादी सोर्ट ऑफ ऑनर्स हासिल किए पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी से, उन्हें आर्मी पब्लिक स्कूल में दाखिला दिया गया। तो वे फॉरवर्ड यही है कि अवाम को डायरेक्टली इंगेज किया जाए, और सरदार अगर किसी भी मुल्क दुश्मनी सरगर्मी में मुलव्वस हैं तो उनको अकाउंटेबल ठहराना चाहिए। उनसे हुकूमत के सियासी जो हमारे हैं MNAs, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट वगैरह को उनसे बात करनी चाहिए, और उनके इंटरेस्ट को भी लुक आफ्टर करें। आखिर वो अपने इलाके के सरदार हैं, उनकी जो जेन्युइन कंसर्न है या जेन्युइन रिक्वायरमेंट है उनको उनको एक्सेप्ट करें, उनकी जो जितनी भी वहाँ डेवलपमेंट हो रही है उसमें स्टेक्स डालें, लेकिन ये कोशिश करें कि अवाम से जो है हुकूमत का डायरेक्ट रब्ता हो, और जो बैरूनी ताकतें हम बलूचिस्तान में मुलव्वस हैं उनसे भी बात करने की ज़रूरत है, उनको एविडेंस से कन्फ्रंट किया जाए, और जिस तरीके से भी उनको इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके थ्रू उन पर प्रेशर डाल सकते हैं, उन पर प्रेशर डालना चाहिए कि ताकि किसी किस्म की वो मुल्क दुश्मन सरगर्मी में पाकिस्तान में मुलव्वस ना हो। जी बिल्कुल तारिक साहब, तमाम स्टेक होल्डर्स जो है किरदार अदा करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का तारिक रशीद। तो राजी यहाँ पर शामिल करेंगे एक छोटी सी ब्रेक, आप हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। और आदिल साहब, आपकी तरफ आऊँगी। जिस तरह से हम बलूचिस्तान के मसाइल की बात कर रहे हैं और उसमें सबसे बड़ा मसला जो है वो मिसिंग पर्सन का भी है, तो ये मसला कैसे ये ओवरकम होगा? देखिए, हमने पिछले चंद दिनों में देखा कि जो वाक़यात हुए, जो खुदकुश हमले किए गए, ख़ास तौर पे जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ पे किए गए, तो उनमें से जो लोग मुलविस निकले वो वही थे जिनको इन लोगों ने मिसिंग पर्सनस की फहरिस्त में शामिल किया था। ये ऐसा नहीं है कि मिसिंग पर्सनस का जो फिनोमिना है ये कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता है, लेकिन इसके फैक्ट्स क्या हैं? जो मिसिंग पर्सन कमीशन के मुताबिक जो हुकूमत पाकिस्तान जो इदाद-ओ-शुमार हुकूमत पाकिस्तान के हैं, जो रियासत पाकिस्तान कहती है कि जी ये वो इदाद-ओ-शुमार हैं जिसमें से 2798 केसेस थे जो कि फाइल हुए थे। अख्तर मेंगल साहब कहते हैं ना 2000 लोग मिसिंग हैं, तो उसमें वो ये कह रहे हैं 2798 केसेस मिसिंग पर्सन के फाइल हुए थे, जिसमें से 84% जो है ये रिजॉल्व हो गए थे। सिर्फ 16% केसेस ऐसे हैं जिसमें से 436 केसेस ऐसे हैं जो कि अभी रिजॉल्व नहीं हुए। और ये जो इदादो शुमार पेश किए जाते हैं, ये कहा जाता है जी कि मिसिंग पर्सन के हवाले से 2000 से जायद, 2700 से जायद, ये मामला दर हकीकत ऐसा है नहीं है। और इसको जो है वो अपनी सियासत के लिए, ठीक है, सियासत के लिए जो चमकाने के लिए। बहुत शुक्रिया आदिल साहब आपका, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हुआ चाहता है, तो उसके साथ ही नाज़रीन मुझे इजाज़त दीजिए। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।